अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हम लोग सूरत तौबा की आयत नंबर 61 पर हैं और आज हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं ये आयात मुनाफिकीन के बारे में है सूरह तौबा के अंदर। सूरत तौबा 9 हिजरी में नाजिल हुई है और आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 लोगों को 30,000 लोगों को लेकर रोमन एम्पायर के मुकाबले के लिए मदीना से तबूक के लिए रवाना हुए थे। और मुनाफिकीन तो लाल से काम लेते रहे, बहाने बनाते रहे, उज़्र तराशते रहे और शरीक जंग नहीं हुए। लेकिन ये जाने गए, पहचाने गए, परखे गए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनहुमुल्लज़ीना यूज़ूना अन्नबिय्य व यक़ूलूना हुवा उज़ुन। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते हैं, अज़ियत पहुँचाते हैं और कहते हैं हुवा उज़ुन, कि ये कान के कच्चे हैं। कह दीजिए कुल उज़ुन खैरुल लकुम, उज़ुनु खैरुल लकुम, युमिनु बिल्लाहि व युमिनु लिल मुमिनीन व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनु मिनकुम। कह दीजिए कि तुम लोगों के हक़ में तवज्जो देना ज़्यादा बेहतर है। ये अल्लाह पर ईमान रखते हैं और मोमिनीन पर एतमाद करते हैं, और तुम में जो लोग ईमान ले आए हैं उनके लिए सरासर रहमत है। वल्लज़ीना यूज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम। इसके बरखिलाफ़ जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यहलिफून बिल्लाहि लकुम लियुर्दूकुम। तो ये तुम लोगों के सामने झूठी कस्में खाते हैं ताकि तुम लोगों को राज़ी कर लें। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु इन कानू मुमिनीन। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात के ज़्यादा हक़दार हैं कि उन्हें राज़ी किया जाए अगर तुम सच्चे माने में मोमिन हो। अलम यालमू अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलह फ़इन्न लहू नारा जहन्नम खालिदन फ़ीहा। क्या ये लोग नहीं जानते कि जो लोग अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं, मुकाबला करते हैं, इन लोगों के लिए दोज़ख की आग है जिसमें ये हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल ख़िज़्युल अज़ीम। और ये एक बहुत बड़ी रुसवाई है। यहज़रुल मुनाफ़िक़ून अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरतुन तुनब्बिहुम बिमा फ़ी क़ुलूबिहिम क़ुल इस्तहज़िऊ इन्नल्लाह मुख़रिजुम मा तहज़रून। अब देखिए ये जो मुनाफिकीन कौन होते हैं, ज़्यादातर एक बात ज़रा समझ लीजिए, मुनाफिकीन होते हैं हर ज़माने में होते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी थे और हमारे ज़माने में भी है। ये वो लोग होते हैं लिबरल, जो कुरान पर ईमान नहीं होता, हदीस पर ईमान नहीं होता, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं होता, हदीस का मजाक उड़ाते हैं, कुरान का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह का, आखिरत का, दीनी शायर का, जन्नत का, हूरों का, जहाँ इनका बस चलता है वो मजाक उड़ाते हैं। इस्लामी शायर का ये मजाक उड़ाते हैं। तो ये हमारे दरमियान भी मौजूद होते हैं, लेकिन फिर इनके मुफादात होते हैं, इनका कारोबार होता है, इनके ओट होते हैं, इनका ओहदा होता है, मनसब होता है, सियासी ओहदों पर होते हैं, बिजनेस होता है इनका। इसलिए फिर ये सोशल तौर पर, समाजी तौर पर मुसलमानों के साथ ईद मनाते हैं, कभी कभी जुमे की नमाज में आ जाते हैं, कभी ईद की नमाज में आ जाते हैं। तो ये त्योहारों में शरीक होते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं, अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। तो ये हर आदमी जो कुरान को पढ़ रहा है, सुन रहा है, वो अपने अंदर झांके, और मैं भी ये देखता हूँ कि क्या मेरे अंदर इस तरह की सिफात है मुनाफिकत की। ज़रा नीचे कीजिए। यहज़रुल मुनाफिकून, वो डरे डरे रहते हैं कि कहीं कोई सूरत ऐसी नाजिल ना हो जाए जो उनके दिलों के राज फाश कर दे। कुल इस्तहज़िऊ, इनसे कहना कि और मजाक उड़ाओ, इन्नल्लाह मुख़रिजुम मा तहज़रून। अल्लाह ताला जिस बात का तुम्हें अंदेशा है वो निकाल के रहेगा, तुम्हें बरसरे आम तुम्हें रुस्वा करके रहेगा, तुम्हारे दिलों के राज ज़ाहिर होंगे। वला इन सअल्तहुम लयक़ूलूना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब, वला इन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब। जब इनसे पूछा जाता है कि ये क्या तुम्हारा रवैया था, कैसी बातें तुमने की हैं, वो ज़रूर ये कहेंगे
ہم تو مذاق کر رہے تھے، کھیل سے کام لے رہے تھے۔ قل ابی اللہ و آیاتی و رسولہ کنتم تستہزئون، ان سے پوچھئے کیا اللہ سے، اللہ کی آیات سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کیا جاتا ہے؟ لا تعتذروا، اب بہانے نہ تراشو، قد کفرتم بعد ایمانکم، اے منافقو تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ فانہم بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم ایک گروہ کے ساتھ نرمی اور درگزر کا معاملہ کریں تو دوسرے گروہ کو ضرور عذاب سے چار کریں گے، اس لیے کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ اب دیکھیں ایک بات کو ذرا سمجھیں، عورتیں بھی منافق ہوتی ہیں اور مرد بھی منافق ہوتے ہیں۔ عورتیں کون ہوتی ہیں؟ جو اسلام کے قانون کو نہیں مانتی، پردے کو نہیں مانتی، قرآن کا مذاق اڑاتی ہیں، احادیث کا مذاق اڑاتی ہیں، شرم و حیا کی جو تعلیمات اسلام دیتا ہے اس کو نہیں مانتی، اور سود کو نہیں مانتی۔ یہ ایسی بیوائیں ہوتی ہیں جو بڑی سود خور ہوتی ہیں اور 20-25 لاکھ 1 کروڑ روپے وہ سود رکھا دیتی ہیں بینک میں، اور سود کے اوپر ان کی زندگی گزرتی ہے، اور پھر یہ بیٹھ کر اسلام کا مذاق اڑاتی ہیں، ٹیلی ویژن پر آتی ہیں۔ تو اسی طرح مردوں کا حال ہوتا ہے، تو وہ ان کے روابط ہوتے ہیں، بیرونی سفارتکاروں سے ہوتے ہیں، ملک کے بھی دشمن ہوتے ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ تو المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں۔ یامرون بالمنکر، یہ منکر کا حکم دیتے ہیں، بے لباسی کا حکم دیتے ہیں، فحاشی کا حکم دیتے ہیں، سود کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور نیک کاموں سے روکتے ہیں، نیک کاموں سے روکتے ہیں۔ وَيَغْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بلا شبہ منافقین بدعمل ہیں، نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے منافقین سے، مرد و خواتین دونوں سے، اور کافروں سے، کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہی حسبہم، یہی آگ ان کے لیے کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، ان پر اللہ نے لعنت کی ہے، یعنی رحمت سے محروم کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے مستقل دائمی عذاب ہوگا۔ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، ان کے پاس ان سے زیادہ قوت تھی، ان کے پاس ان سے زیادہ اولاد تھی، مال تھی۔ فَاسْتَمْتَعُوا، اور انہوں نے مزے اٹھائے۔ فَاسْتَمْتَعُوا، چلیے جی، بِخَلَاقِهِمْ، اپنے حصے کے مزے انہوں نے اڑا لیے۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ، اب تم لوگ بھی مزے لوٹ رہے ہو اپنے حصے کے، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں نے مزے لوٹے اپنے حصے کے۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی اسی طرح کچ بحثی میں گھس رہے ہو جس طرح وہ گھسے۔ دیکھیے یہ قادہ یقود خود کا مطلب ہوتا ہے انٹلیکچول ڈسکورس، اللہ کہاں ہے اور اللہ کیسا ہے، چھوڑو یار، یہ ساری دنیا ہی تو خدا ہے، ہم بھی خدا، آپ بھی خدا، اور خدا کا شکل کیسی ہے، خدا کی صورت کیسی ہے، خدا اگر ہوتا تو سامنے آ جاتا، خدا نہیں ہے، اس کا وجود نہیں ہے، دنیا ہی خدا ہے۔ تو یہ اس طرح کی فضول بحثیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، نبی کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، موت کی فکر نہیں کرتے، آخرت کی زندگی پر غور نہیں کرتے، یہ بحث کرنا، اور فلسفے پر ارسطو نے یہ کہا، اور جو ہے مارکس نے یہ کہا، ہیگل نے یہ کہا، روسو نے یہ کہا، پلیٹو نے یہ کہا، ارسطاٹل نے یہ کہا، یہ ان کے اقوال دہراتے رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دانشور، فلسفہ ہم نے پڑھا ہے، شاعری ہم نے پڑھی ہے، رومی نے یہ کہا، غالب نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا اور آخرت میں اعمال ضائع ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا ان کے پاس ان لوگوں کے سچے واقعات نہیں آئے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ قوم نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد و سمود، وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات،
اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور مدین کے لوگ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، والمؤتفقات وہ بستیاں جو اوندھی کر دی گئیں یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہوموسیکشول تھی، اتتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے اور وہ بینات کھلا پیغام لے کر آئے، فما کان اللہ لیظلمہم، یہ اللہ کا کام نہیں تھا کہ ان کے اوپر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، تو یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لاتے ہیں مرد اور عورتیں دونوں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، یامرون بالمعروف، یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، منکر سے برائیوں سے حرام سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، ان اللہ عزیز حکیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے وعدہ کرتا ہے کہ باغات دیے جائیں گے ان کو جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور مکان کیسے؟ پاک، ناپاک نہیں، گندے مکان نہیں، مَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ہمیشگی کے باغات میں پاک مکانات، پاکیزہ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ چیزیں بھی بڑی ہیں، یہ باغات اور یہ نہریں اور یہ مکان یہ سب بڑی ہیں، لیکن وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اس سے زیادہ بڑی چیز اللہ کی رضوان ہے، اللہ کی رضامندی ہے، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے خلاف جہاد کیجئے، منافقین کے خلاف جہاد کیجئے، واغلظ علیہم، ان پر سختی کیجئے، ماواہم جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے، دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ منافقین جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اپنی باتوں پر، جو وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ یہ کلمت کفر بک چکے ہیں، اپنی زبان سے کفریہ کلمات ادا کر چکے ہیں، وَكَفَّرُوا اسلامہم، اور اسلام لانے کے بعد کفر کا مظاہرہ کر چکے ہیں، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور اس چیز کا انہوں نے ارادہ کیا جہاں تک وہ پہنچ نہیں سکے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اس لیے کہ ان کو ناگواری یہ ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو نوازا، تو فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اے منافقو اب بھی تم لوگ اگر توبہ کرتے ہو پلٹتے ہو تمہارے بہتر ہے، وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، لیکن اس دعوت کو ٹھکراتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو دنیا میں بھی دردناک عذاب سے دوچار کرے گا اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پھر ان کے لیے زمین میں کوئی دوست نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ دوسرے سفارتخانوں پر، دوسرے ملکوں پر، بڑی طاقتوں پر، تو ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی نصیر، مدد کرنے والا، حمایتی نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں عہد شکن جو اللہ سے عہد کرتے ہیں، کیا عہد کرتے ہیں؟ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے نوازا، یہ کاروبار یہ ڈیل ہو جائے 1 کروڑ کی، تو میں 25 لاکھ روپے اللہ کے لیے دوں گا، ہم ضرور صدقہ کریں گے، اور ہم ضرور صالحین میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیکہ بھی مل جاتا ہے، پروفٹ بھی ہوتا ہے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب اللہ انہیں اپنے فضل سے نوازتا ہے تو کنجوسی پر اتر آتے ہیں، وَتَوَلَّوْا، منہ پھیر لیتے ہیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پھر گریز کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے عہد سے پھر جاتے ہیں، اللہ سے جو عہد کیا انہوں نے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اس سے پھر جاتے ہیں۔ فَعَاقَبَهُمْ،
تو پھر ان لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ بما اخلفوا اللہ وما وعدوہ وبما کانوا یکذبون۔ تو پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں نفاق ہو جاتا ہے قیامت کے دن تک، جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ اور یہ اس لیے نفاق جم جاتا ہے ان کے دلوں میں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی اور اللہ کے وعدوں سے انہوں نے مکر کر ایک رویہ اختیار کیا، اور اس لیے بھی کہ یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ علم یعلموا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور ان کے نجوا کو، یعنی جو چپکے چپکے یہ باتیں کرتے تھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی غیب کا مکمل علم رکھتا ہے۔ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَوِّئِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَوِّئِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یلمزون المتطوئین، اصل میں یہ متطوئین تھا، تے اور توئے کا ادغام ہو گیا تو متطوئین ہو گیا، تو باب تفعل سے ہے یہ۔ تو جو لوگ مسلمانوں میں سے دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، تطوع کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ طنز کے تیر برساتے ہیں، ان پر یہ اعتراض کرتے ہیں، اور پھر ان لوگوں پر والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہ، جو بڑی محنت مشقت سے کما کے تھوڑا بہت لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہے ہماری طرف سے صدقہ، تو اس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے ایک صحابی تھے، انہوں نے رات تمام کھیتوں کو پانی دیا، اس سے جو کھجور ملے انہوں نے وہ لا کر اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیا کہ یہ میری کمائی ہے۔ سخر اللہ منہم، یہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، غریب مسلمان جو اپنی حیثیت کے مطابق اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اور ان منافقین کا جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں برابر ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان قوموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اب یہ جو لوگ جنگ تبوک میں پیچھے کر دیے گئے تھے اور اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور انہوں نے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں ناگواری محسوس کی، اور کہا وقالوا، کیا کہا؟ لا تنفروا فی الحر، کہ یعنی گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی میں مت نکلیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو جواب دیجئے، قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ اس سے بھی زیادہ شدید گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش یہ لوگ سمجھتے، فلیضحکوا قلیلا، ان کو کم ہنسنا چاہیے، ولیبکوا کثیرا، ان کو زیادہ رونا چاہیے، جزاء بما کانوا یکسبون، بدلے کے طور پر جو کچھ یہ کما رہے ہیں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک گروہ کی طرف ان میں سے لوٹایا تو یہ اجازت طلب کرتے ہیں نکلنے کی۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، آپ ان منافقین سے صاف کہہ دینا کہ آپ میرے ساتھ نہیں نکل سکتے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور میرے ساتھ آپ دشمن کے مقابلے میں نہیں لڑ سکتے۔ انکم ردیتم بالقعود اول مرہ، اس لیے کہ آپ لوگ پہلی مرتبہ گھر سے نہیں نکلے اور بیٹھ جانے پر، قعود پر راضی ہو گئے۔ فاقعدوا مع الخالفین، تو اب
جو پہلے بیٹھ گئے تھے نا انہی کے ساتھ بیٹھے رہیے، یعنی اپنے منافق سرداروں کے ساتھ، عبداللہ بن ابی کے ساتھ وہیں بیٹھک لگائیے، بیٹھ جائیے، ہم آپ کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی ہیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اگر ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو ان کی نماز جنازہ، کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کسی کی قبر پر آپ نہ کھڑے ہو کر دعا کیجئے، اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ اس حال میں مرے کہ یہ نافرمان تھے، بدعمل تھے، فاسق تھے۔ اب ذرا دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتا دیے تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ رازدان رسول تھے، اور لوگ دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ بن یمان کس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور کس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے، اور جس کی نماز جنازہ میں یہ شریک نہیں ہوتے وہ سمجھ جاتے کہ غالباً یہ منافق۔ بلکہ اور تو اور جب حضرت عمر زخمی ہوئے تو انہوں نے حضرت حذیفہ کو بلا کر پوچھا، مجھے اللہ کی قسم دے کر بتاؤ کیا میرا نام بھی ان منافقین میں تو نہیں تھا؟ تو حضرت حذیفہ رونے لگے۔ تو یہ لوگوں کا خوف تھا، تقوی تھا، کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم میں نفاق نہ ہو۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کے مال، ان کی اولاد ان سے دھوکہ نہ کھانا۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے مالوں کے ذریعے، ان کی اولاد کے ذریعے دنیا کے اندر ان کو تکلیف دی جائے، عذاب دیا جائے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جان نکلے اس حالت میں کہ وَهُمْ كَافِرُونَ، جب یہ کفر کر رہے ہیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان میں سے جو اولو الطول ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، دولت مند ہیں، وہ اجازت طلب کرتے ہیں۔ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ، کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، یہ راضی ہیں اس بات پر کہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے ساتھ رہیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، یہ سمجھنے کے لائق نہیں ہے۔ لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اس کے برخلاف وہ لوگ جو ایمان لے، جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان ہے، جاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، وہ اپنے مال کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور ایسے لوگوں کے لیے ہی تمام بھلائیاں ہیں، خیرات ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے عظیم کامیابی۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ اعراب میں سے، دیہاتیوں میں سے عذر تراشنے والے لوگ آتے ہیں، اور تاکہ ان کو اجازت دی جائے، رخصت دی جائے۔ اور وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ لوگ جو ہیں بیٹھ جاتے ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا ہے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ لوگ عذاب علیم سے، یعنی دردناک عذاب سے دو چار ہو کر رہیں گے۔ تو اب جنگ سے کس کو رخصت مل سکتی ہے؟ کون جو ہے رخصت کا حقدار ہے؟ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى، کمزور لوگ اگر جنگ میں شرکت نہ کریں کوئی مذائقہ نہیں۔ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى، بیمار آدمی بھی اس کو رخصت دی جا سکتی ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ،
اور ان لوگوں کی عدم شرکت پر بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے جو کچھ خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں پاتے، اور بشرط یہ کہ وہ اللہ اور رسول کے ساتھ مخلص ہوں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل، تو ایسے اچھے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ واللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالی ہمیشہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی الزام نہیں ہے، ان کا عذر بھی قبول کیا جا سکتا ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں۔ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سواریاں دیں اور وہ سواریوں پر سوار ہو کر میدان جنگ میں شرکت کریں، لیکن آپ نے کہہ دیا لا اجد ما احملکم علیہ، کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں، اونٹ نہیں ہے کہ میں تمہیں اونٹ دوں اور تم میدان جہاد میں شرکت کرو۔ تولوا، اور وہ پھر گھر لوٹ جاتے ہیں۔ وہ آئے تھے جہاد میں شرکت کے لیے، ان کی ذاتی سواری نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایکسٹرا اونٹ نہیں تھے کہ ان کو سواریاں فراہم کی جاتی۔ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اب وہ لوٹے اس حال میں، دیکھیے کتنے اچھے لوگ تھے، کتنی مخلص، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے رنج کے مارے، غم کے مارے، حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، کہ غریب لوگ ہیں، پیسہ بھی نہیں خرچ کر سکتے، سواری بھی ان کے پاس نہیں ہے، میدان میں نہیں جاتے، تڑپ رہے تھے شرکت کے لیے، تو ان کی رخصت قابل قبول ہے۔ لیکن وہ امیر لوگ، پیسے والے لوگ، ہٹے کٹے جو بلا عذر میدان جنگ سے بھاگ گئے، ان کے لیے کوئی عذر نہیں تھا۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، کارروائی تو ان لوگوں کے خلاف ہو سکتی ہے جو آپ سے اجازت لیتے ہیں، وہم اغنیاء، اور وہ پیسے والے ہیں، دولت مند ہیں، ردوا بی ان یکونوا مع الخوالف، وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رک جائیں، منافقین کے سرداروں کے ساتھ۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے سینوں پر مہر لگا دی، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ نہیں جانتے۔ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ، اور یہ معذرت، اِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب آپ تبوک کے سفر سے واپس آ جائیں گے تو یہ آپ کے پاس آئیں گے اور معذرت کریں گے۔ آپ کہہ دینا قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ، آپ کہہ دینا کہ معذرتیں پیش مت کرو، ہم آپ پر یقین نہیں کر سکتے۔ لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کے حالات سے ہمیں باخبر کر دیا ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور مستقبل میں اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو بھی دیکھے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے اعمال کی نگرانی کریں گے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور اس کے بعد تمہاری موت ہوگی اور تم عالم غیب و شہادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ تمہیں دکھا دے گا جو تم برے اچھے اعمال کرتے رہے ہو۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ لوٹ کر تبوک سے مدینہ پہنچیں گے، آپ لوگ تمام لوگ، تو یہ آ کر اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے، اور لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، اور کہ ان کے پاس پیش ہوں۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو آپ ان سے درگزر کیجئے۔ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ گندے لوگ ہیں، رجس ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کو دوزخ اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ برے اعمال کمایا کرتے تھے۔ تو یہ دیکھیے، یہ پورا پیراگراف منافقین کے بارے میں ہے کہ منافق کی پہچان کیا ہے، ذرا سمجھ لیجیے۔ منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا، لڑنا بھی نہیں چاہتا، اور بزدل ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ ملا ہوا ہوتا ہے۔ انما السبیل یحلفون لکم، الاعراب
لِتَرْضَوْهُ عَنْهُمْ، یہ آپ کے پاس آئیں گے، قسم کھائیں گے تاکہ آپ لوگ راضی ہو جائیں. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. بفرض محال آپ لوگ ان سے راضی بھی ہو جائیں منافقین سے، تو اللہ تعالیٰ کبھی ان سے راضی نہیں ہوگا. بد عمل نافرمان لوگوں سے کبھی اللہ راضی نہیں ہوتا. الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا. تو اب ذرا دیکھیے، اب یہ جو دیہاتی ہوتا ہے، ایک دیہاتی ہوتا ہے، ایک شہری ہوتا ہے. ذرا اس کو ذرا اچھا سمجھ لیجیے. اعراب کیا ہیں؟ دیہاتی لوگ. تو دیہاتی جو آدمی ہے وہ زیادہ مہذب نہیں ہوتا، اس کو کھانے پینے کے، پہننے کے آداب کا نہیں پتہ ہوتا. دیہاتی آدمی ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ گاؤں میں رہتا ہے تو مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں، بات چیت کس طرح کرتے ہیں. تو شہری زبان اور ہوتی ہے، دیہات کی زبان اور ہوتی ہے. شہر کا کلچر اور ہوتا ہے، دیہات کا کلچر اور ہوتا ہے. شہر کا تمدن اور ہوتا ہے، دیہات کا تمدن اور ہوتا ہے. لیکن شہر کے اندر جو منافق ہوتے ہیں وہ اور قسم کے ہوتے ہیں، اور دیہات کے اندر جو منافق ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. شہر کے اندر جو پکے مومن ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، دیہات کے اندر جو پکے مومن ہوتے ہیں وہ اور قسم کے ہوتے ہیں. تو یہ تہذیب کا اور تمدن کا اور زبان کا ایک فرق ہوتا ہے، اس کو سمجھیے. اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو دیہاتی ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی ایک زبان ہوتی ہے اور ان کی ایک بول چال ہوتی ہے، ان کے اندر ایک اکھڑ پن ہوتا ہے. اب ان کے اوپر مزید یہ کہ وہ کافر بھی ہیں، وہ منافق بھی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنے کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہو جاتے ہیں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. تو پھر وہ زیادہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اللہ کہ ان حدود سے واقفیت حاصل کریں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اللہ تعالیٰ مکمل علم رکھنے والی دانا ہستی ہے. الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ. اب یہ دیہاتی کہتے ہیں جو یہ خرچ کرتے ہیں، دیہاتی لا کے دے دیا اس نے، 1 لاکھ روپے دے دیے، 50,000 دے دیے، کچھ بکریاں دے دی، کچھ غلہ دے دیا، اور اس کو غرامہ سمجھ کے، تاوان سمجھ کے، چھٹی سمجھ کے، بوجھ سمجھ کے لے لیں جی 50,000 لو، 20 بکریاں دے رہا ہوں میں، یعنی باطل ناخواستہ بوجھ سمجھ کے دیتے ہیں، مغرم سمجھ کے دیتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ. اور مسلمانوں کے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ گردش میں آ جائیں. یار پتہ نہیں کب جائیں گے یہ لوگ، مسلمان آ گئے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، جہاد کے لیے پیسہ مانگتے ہیں، ہتھیار کے لیے پیسے مانگتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کب ان سے ہماری جان چھڑائے گا. زکوٰۃ کے پیسے مانگتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء. ان منافقین ہی کے اوپر گردش ہے، بری گردش ہے. واللہ سمیع علیم. اللہ سننے والا ہے، دیکھ اور علم رکھنے والا ہے. اس کے برخلاف کچھ دیہاتی وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تو کچھ اعرابی، کچھ دیہاتی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پر پکا ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر پکا ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ. اور اپنے انفاق کو جو وہ خرچ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو قربت کا ذریعہ بناتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ کا تقرب حاصل کریں. وصلوات رسول. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لیتے ہیں، یعنی مخلص ہوتے ہیں دیہاتی. الا خبردار، انہا قربت لہم. بلا شبہ یہ جو پیسہ دیہاتی، پکے مسلمان دیہاتی، اللہ اور رسول، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے دیہاتی خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے قربت کا ذریعہ بنے گی. سیدخلہم اللہ فی رحمتی. بہت جلد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ان دیہاتیوں کو شامل کر لے گا. ان اللہ غفور الرحیم. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مغفرت کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین. اب دیکھیے السابقون الاولون، یہ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے اسلام لے آئے؟ کون ہے اس میں؟ حضرت ابو بکر صدیق، اور اس کے بعد یعنی حضرت زید بن ثابت، حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور اس کے بعد پھر وہ عشرہ مبشرہ کے جو لوگ ہیں، حضرت عثمان ہیں، پھر جو ہے
سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. یہ ٹیم ہے جو سب سے پہلے اسلام لے کے آئی، السابقون الاولون، مہاجرین میں سے. اور انصار میں سے جو پہلے ایمان لائے، تو پہلے 6 لوگوں کا ایک وفد آیا تھا، اگلے سال 12 لوگوں کا وفد آیا تھا، اور اس کے بعد آخری سال 13 نبوی میں 72 لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن مدینے سے مکہ آیا تھا اور مینا کے مقام پر بیعت ہوئی تھی. تو یہ یعنی عقبی صحابی کہلاتے ہیں، بیعت عقبہ جو ہوئی تھی. تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ لوگ جو سابق ہیں، یعنی ایمان لانے میں، ہجرت کرنے میں پہل کرنے والے ہیں، اور انصار مدینے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ان اولین مہاجرین اور انصار کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں. رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا، وردوا عنہ، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، تو ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں ایسے باغات جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے عظیم الشان کامیابی. وممن حولکم من الاعراب منافقون، اور ان میں سے کچھ آپ کے اطراف ہیں دیہات، یعنی مدینے کے اطراف میں جو دیہات ہیں اس کے اندر بھی کچھ منافقین موجود ہیں. ومن اہل المدینہ، اور مدینے کے اندر بھی کچھ منافقین موجود ہیں. مردوا علی النفاق، نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں. لا تعلمہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے. نحن نعلمہم، اور ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین، ہم ان کو بہت جلد 2 مرتبہ سزا دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر یہ عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے. وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا، مان لیا، اور ان کے پاس کچھ اچھے اعمال ہیں، کچھ برے اعمال ہیں، مکسڈ اعمال ہیں. عسى اللہ ان یتوب علیہ، قریب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے درگزر کرے، معاف کرے، مہربانی فرمائے ان کے اوپر. ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. خذ من اموالہم صدقہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صدقات، زکوٰۃ وصول کیجئے. اب کیا معلوم ہوا؟ حکومت کا کام ہے زکوٰۃ وصول کرنا، حکومت کا کام ہے عشر جمع کرے، حکومت کا کام ہے تقسیم کرے. اگر زکوٰۃ کے نظام پر حکومت عمل نہیں کر رہی ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ اسلامی حکومت نہیں. نماز کا قائم کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. مزید گفتگو کروں گا میں جب وہاں سورہ حج میں ہم جائیں گے آیت نمبر 41 پر، تو ہم اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں سے آپ کو آگاہ کریں گے. تطہرہم وتزکیہم بہا، تو یہ زکوٰۃ اور صدقات حکومت لیتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے لیجئے. تو تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے سے آپ ان لوگوں کو پاک کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو ایلیویٹ کرتے ہیں، ان کو بڑھاتے ہیں، ان کو. وصلی علیہم، اور زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے کے بعد ان کے حق میں دعا کیجیے. بارک اللہ، اللہ آپ کو اور دے اور آپ کو زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان صلاتک سکن لہم، بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعائیں، آپ کی صلات ان لوگوں کے لیے باعث طمانینت ہے، باعث تسکین ہے. واللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کو اپنے بندوں کی طرف سے قبول کرتا ہے اور ان سے صدقات وصول کرتا ہے. وان اللہ هو التواب الرحیم، اور بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اے منافقو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے، اے منافقو عمل کرتے رہو، مستقبل میں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر نظر رکھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے اعمال پر نظر رکھیں گے،
اور مسلمان بھی تمہارے اعمال پر نظر رکھیں گے. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور جب موت آئے گی تو تم لوگ عالم غیب شہادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم لوگوں کو بتا دے گا کہ تم لوگ کیا کیا کام کرتے رہے ہو. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ دوسرے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے حکم کی امید لگائے بیٹھے ہیں. مرجون لامر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہ، چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے دوچار کرے یا اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائے. یعنی یہ ان کا کام، ان کا معاملہ معلق لٹکا گیا تھا. جو مخلص مسلمان تھے لیکن جہاد میں شریک نہیں ہو سکے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ مکمل علم رکھنے والا اور دانا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارسادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، یعنی کس لیے بنائی؟ نقصان پہنچانے کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک مسجد بنائی. وَإِرْسَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ ایک اڈا تھا. ارساد کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اڈا تھا، خفیہ اڈا تھا، چھپ کے، جہاں پر اللہ اور رسول کے دشمن وہاں جمع ہوتے تھے. اور وَلَيَحْلِفُنَّ، یہ ضرور بضرور جھوٹی قسمیں کھائیں گے. ان اردنا الا الحسنى، کہ ہمارا ارادہ تو نیکی تھی، بھلائی تھی، اسی لیے ہم نے یہ الگ مسجد بنائی تھی. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹے ہیں جنہوں نے الگ مسجد بنائی تھی. یہ منافقین کی مسجد تھی. لا تقم فیہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کبھی نماز کے لیے نہ کھڑے ہونا. اس کے برخلاف لمسجد اسس علی التقوی، ایک مسجد جس کی بنیاد تقوی پر تھی. یہ قباء کی مسجد ہے. دیکھیے ادھر دیکھیے ایک نقطہ، میرے پاس وقت نہیں ہے اس وقت، ایک نقطہ کاپی پہ نوٹ کر لیجئے. مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے، اداروں کی بنیاد تقوی پر ہونا چاہیے. کوئی ادارہ ہو، حکومت ایک ادارہ ہے، تقوی کی بنیاد پر ہو. بینک ایک ادارہ ہے، اس کی بنیاد تقوی پر ہو. ٹیلی ویژن ایک ادارہ ہے، اس کی بنیاد تقوی پر ہو. وزارت اطلاعات ایک ادارہ ہے، اس کی بنیاد تقوی پر ہو. پولیس ایک ادارہ ہے، اس کی بنیاد تقوی پر ہو. فوج ایک ادارہ ہے، اس کی بنیاد تقوی پر ہو. اداروں کی بنیاد خوف الہی پر ہونا چاہیے. اب مسجد قباء کی تعریف سن لیجئے. اسس علی التقوی من اول یوم، پہلے دن سے اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. احق ان تقوم فیہ، یہ زیادہ اس بات کی حقدار ہے کہ اس کے اندر آپ کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں. فیہ رجال، اس مسجد قباء کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. دیکھیے اب ذرا ایک نقطہ ذرا نوٹ کر لیجئے. یہ نقطہ میں نے بتایا تھا وہاں حیض کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت 222 میں 222 کے اندر. یہاں بھی یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے آپ. اور آگے میں سورہ واقعہ کی آیت پڑھاؤں گا نا، وَلَا يَمَسَّهُ والی آیت، تو پھر وہاں بھی اس کو سمجھاؤں گا. تو اَن يَتَطَہَّرُوا، تو یہ وہ لوگ ہیں قباء کی مسجد میں جو ڈبل پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، ڈبل پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. ادھر دیکھیے، پیشاب کرنے کے بعد پونچھ لینا کافی ہے. پخانہ کرنے کے بعد پونچھ لینا کافی ہے. تو مکے کے لوگ پونچھ لیا کرتے تھے، پیشاب کر کے اس کو خشک کر لیتے تھے، مٹی کے ڈھیلے سے، ٹھیکری سے، پتھر سے، پتوں سے، کسی چیز سے اس کو ڈرائی کر لیتے تھے، اس کو خشک کر لیتے تھے. اسی طرح پخانہ کرنے کے بعد بھی مٹی سے، پتھر سے، ڈھیلوں سے اور صاف کر لیا کرتے تھے. تو دھونا ضروری نہیں تھا، اور دھونا آج بھی ضروری نہیں ہے. لیکن مدینے کے جو یہ لوگ تھے، مسجد قباء کے یہ لوگ تھے، پہلے یہ پونچھ لیتے تھے، اچھی طرح پونچھ لیتے تھے.
3 پتھروں سے 5 پتھروں سے طاق تعداد میں 7 پتھروں سے یا مٹی کے ڈھیلوں سے اچھی طرح اس کی صفائی کر لیتے تھے، بلاٹ کرتے تھے، ڈرائی کر لیتے تھے اس کو، اس کے بعد پانی سے دھوتے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی، یہ انصار کی ادا، یہ مسجد قباء کے لوگوں کی۔ تو کہا اس مسجد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ڈبل پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، این یتطہروا، تو یعنی وہ پہلے سکھاتے ہیں، پوچھتے ہیں، اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں۔ واللہ یحب المتطہرین، تو اللہ تعالیٰ ایسی ڈبل پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو، یعنی دھونے والوں سے، متطہرین اصل میں وہ متطہرین ہی ہے، تو تے اور توئے کی جو ہے کا ادغام ہو گیا، باپ جو ہے تفاعل ہے، تو ان سے محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اور وہاں بھی دیکھیے آیت نمبر 222 میں کیا کہا گیا تھا سورہ بقرہ میں، کہ جب خون رک جائے تو اس کے بعد نہا لیں خواتین، تو پھر آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں، یعنی ڈبل پاکیزگی ضروری ہے، خون کا رکنا بھی ضروری ہے اور نہانا بھی ضروری ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، تو اب یہاں اللہ ایک سوال کر رہا ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں، 2 قسم کی مسجدیں ہیں۔ دیکھیے، من اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، تو ایک ہے جس نے بنیاد رکھی ہے اللہ کی طرف سے تقوی پر، ایک شخص ہے، ورضوان، اور اس نے اللہ کی رضامندی پر ایک بنیاد قائم کی ہے۔ کیا وہ بہتر ہے؟ خیر ام، یا پھر وہ آدمی من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم۔ اب دوسرا آدمی ہے جس نے ایک عمارت تعمیر کی بالکل کنارے، دیکھیے آپ، اور وہ شفا کنارے کے اوپر، جرف ہار، اس کے نیچے کوئی جو ہے کھوکھلا حصہ ہے، اور اب گری کہ تب گری، اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہے، کنارے پر ہے، کسی وقت بھی دریا کا ریلا اس کو گرا سکتا ہے، فانہار بہ فی نار جہنم، اور وہ دوزخ کی آگ میں گر پڑا۔ تو کون سا آدمی بہتر ہے؟ جس نے تقوی پر بنیاد رکھی یا جس نے جو ہے پھوٹ پر اور کنارے کے اوپر بنیاد رکھی؟ یعنی مسجد درار والے بہتر ہیں یا مسجد قباء والے بہتر ہیں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ولا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، اور ریبۃ فی قلوبہم، تو یہ ریبہ جو ہے یعنی وہ دل کی خلش ہے، بے چینی ہے، وہ جو تو فرمایا کہ اس کی جو بنیاد رکھی تھی یہ ان کے دلوں میں ہمیشہ بے چینی کا سبب بنتی رہے گی، ہمیشہ، لا یزال الا ان تقطع قلوبہم، الا یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بلا شبہ مکمل علم رکھنے والا دانا ہے۔ اب اس کے برخلاف مومن کون ہوتا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ادھر دیکھیے، اللہ نے مومنین سے ایک معاہدہ کر لیا ہے، ایک کاروبار کر لیا، ایک سودا کر لیا۔ اس نے کیا کر لیا؟ خرید لیا ہے جانوں کو۔ اب یہ جان جو میرے سینے میں ہے میری نہیں ہے، یہ اللہ کی۔ واموالهم، اب میرے جیب میں پیسے رکھے ہوئے، میرے جیب میں مال ہے، میرے پاس جائیداد ہے، تو اب یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ اس کے بدلے میں آپ لوگوں کے لیے ہے جنت۔ اللہ نے یہ سودا کر لیا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے، ہماری جان خرید لی ہے، ہمارا مال خرید لیا ہے، اور کہہ دیا ہے کہ اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے، اور ہم نے معاہدہ کر لیا۔ اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، وہ لڑتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ نے یہ وعدہ تورات میں بھی کیا تھا، انجیل میں بھی کیا ہے، اور قرآن میں بھی کیا ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑا وفا کرنے والا اپنے عہد سے کون ہو سکتا ہے؟ وہ جنت دے گا۔ ہم اپنا مال دیں، اپنی جان دیں، اور ہم لڑیں اللہ کی راہ میں، تو وہ جنت دے گا۔ اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، تم نے بڑا اچھا سودا کر لیا ہے، بڑا اچھا سودا کیا ہے، تم نے اپنے مال دے دیے، اپنی جان دے دی،
اور اس کے بدلے میں جنت کا سودا کیا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور یہ ہے عظیم الشان کامیابی. کون لوگ ہیں یہ؟ التائبون، پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عابدون، عبادت کرنے والے، حامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، سائحون، روزہ رکھنے والے، گھومنے والے، والراکعون، ہر وقت اللہ کے آگے جھکنے والے، ساجدون، سجدہ کرنے والے، مطیع اور فرمان، العامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، حرام سے منکر سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں یہ، جنہوں نے اپنے جان اور اپنے مال کا سودا کر کے جنت خرید لی. خوشیاں مناؤ، بہت اچھا سودا تم نے کر لیا. وبشر المومنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو خوشخبری دے دیجئے. اب بڑی اہم آیت آ رہی ہے 113 سورہ توبہ کی. سنیے، ہمارا ایک سیاستدان تھا، وہ گاندھی جی کی قبر پہ جا کے ہاتھ اٹھایا. گاندھی جی کی قبر پر جا کر اس نے، بدبخت آدمی نے ہاتھ اٹھائے. اس کے بارے میں آیت سن لیجئے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نہ نبی کے لیے جائز ہے، نہ اہل ایمان کے لیے، کسی اہل ایمان کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں. کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی. نہ نبی کے لیے جائز ہے، نہ کسی مومن کے لیے جائز ہے. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اس کے بعد کہ یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ یہ دوزخ والا ہے، مشرک ہے، مر گیا، شرک پہ مرا، بت پرست تھا، تم اس کی قبر پہ جا کے دو ہاتھ اٹھا رہے ہو. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ. ہاں اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک والد آزر کے لیے دعا کیوں کی تھی؟ سنو، ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اپنے والد کے لیے خاص مدت کے لیے تھا. وَعَدَهَا إِيَّاهُ، چونکہ وہ انہوں نے وعدہ کیا تھا تو کہ میں استغفر، کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا، تو دعا کی انہوں نے. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، لیکن جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، عدو للہ تبرأ منہ، تو پھر یہ دعا کرنی چھوڑ دی، باز آ گیا اسے. ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام اواہ تھے. اواہ تھے کا مطلب کہ بہت زیادہ آہ کرتے تھے، بہت زیادہ نرم دل تھے، بہت زیادہ رقیق القلب تھے، حلیم تھے، بردبار تھے. وما کرنا اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس قوم کے اعمال کو ضائع نہیں، ان کو گمراہ نہیں کرے گا ہدایت دینے کے بعد، جب تک جو ہے حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ ان لوگوں پر یہ بات واضح نہ کر دی جائے کہ کن کن چیزوں سے ان کو بچنا چاہیے. ان اللہ بکل شیء علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا مکمل علم رکھتا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تم لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی، سرپرست اور کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم. بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین پر اور انصار پر، جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں پیروی کی، اور اس کے بعد کہ ان کے دل بہت قریب تھے کہ وہ بھٹک جاتے، ٹیڑے ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی. انہو بہم رؤوف الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ شفیق اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، تو اب یہ تین لوگوں کا یہ واقعہ ہے، یہ مخلص مسلمان تھے. اس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ہلال بن امیہ تھے،
اور جو ہے اور وہ مرارہ بن ربی تھے. تو یہ 3 صحابی تھے. یہ تفصیلی قصہ میں نہیں بتاؤں گا ورنہ پھر ہمارا بہت وقت لگ جائے گا. تو آپ صحیح البخاری میں حضرت کعب بن مالک کا قصہ پڑھ لیجئے اور وہی اس کے راوی ہیں. تفصیل سے وہ بتاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اور کتنی مشکل ان کے لیے گھڑی تھی وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کرنا بند کر دیا تھا. سلام کا جواب نہیں دیتے تھے, منہ پھیر لیتے تھے. یہاں تک کہ ان کے چچازاد بھائی جو ان کے پڑوسی بھی تھے وہ بھی ان سے بات نہیں کرتے تھے. یہاں تک ان کی بیوی سے کہہ دیا گیا کہ وہ اپنے میکے چلے جائے تو کوئی مدینے میں ان سے بات نہیں کرتا تھا. یہ روتے تھے, گڑ گڑاتے تھے. بالآخر اللہ نے ان تینوں کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی براءت کا حکم آ گیا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت. تو یہاں تک کہ یہ 3 لوگ ایسے تھے کہ زمین اپنے پھیلاؤ کے باوجود, اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی. وضاقت علیہم انفسہم, اور ان کی اپنی جانیں ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی. وظنوا, اور انہیں پختہ یقین ہو گیا تھا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ان کے لیے ملجا اور ٹھکانہ نہیں. ثم تاب علیہم, پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی. لیتوبوا, کہ یہ توبہ کرے. ان اللہ هو التواب الرحیم, بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی تو توبہ کو قبول کرتا ہے, رحم فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. دیکھیں یہاں کس سے خطاب ہے, یہاں لکھ لیجئے. یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے مراد ہے کچے مسلمان, وہ جو ایمان کے باوجود جنگ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے, غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے. ان سے کہا گیا صادقین کے ساتھ رہیں, یعنی یہ مہاجرین کے ساتھ رہیں. وہ انصار کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور صادقین کا ساتھ دو. تو دیکھیے آپ سچے لوگوں کے ساتھ آپ کو ہونا چاہیے. یعنی آپ کی کمپنی کون ہے, سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, آپ کون سی پارٹی میں شامل ہیں, یہ بہت اہم بات ہے. کون سی پارٹی میں شامل ہے, جھوٹوں کے ساتھ ہیں, سچوں کے ساتھ ہیں. جو وعدہ خلافی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ہر 5 سال کے بعد نئے بہروپ میں آتے ہیں اور جھوٹے وعدے کرتے ہیں, مکر جاتے ہیں, کیا ان کے ساتھ ہیں یا سچے لوگوں کے ساتھ ہیں؟ وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل مدینہ کے لیے اور اس کے اطراف کے لوگوں کے لیے جو عراب وہاں ہے, یہ مناسب نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے, ان کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ دیں. وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ, اور یہ کہ وہ اپنے جانوں کو اس کے ساتھ جو ہے اس طرف التفات نہ کریں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمْءٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اس لیے کہ یہ لوگ پیاسے رہتے ہیں یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے, بھوک میں رہتے ہیں اللہ کی راہ میں. وَلَا يَتْعُونَ مَوْتِئًا, اور یہ کوئی جو ہے چلتے ہیں یا زمین پر رونتے ہیں تو یغیظ الکفار, کافروں کو ناراض کرتے ہیں. وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا, تو یا وہ کوئی ایسی چیز دشمن پر حاصل کر لیتے ہیں اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالح, تو نہیں ہوتا مگر ان کے لیے کہ ایک عمل صالح لکھا جاتا ہے. یعنی جب یہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں, بھوک میں, محنت میں, پیاس میں, اللہ کی راہ میں, اور وادیاں طے کرتے ہیں کفار سے لڑنے کے لیے, دشمن کا مقابلہ حاصل کرنے کے لیے, تو ہر ایک عمل کے بدلے میں ان کے لیے ایک عمل صالح لکھا جاتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیر, جو بھی یہ پیسہ خرچ کریں, مال خرچ کریں, چھوٹا ہو یا بڑا. ولا يخطئون واديا, اور کوئی وادی کا سفر کریں, الا كتب لهم, الا یہ کہ ان کے لیے لکھا جاتا ہے لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا يعملون, تو ان کے عمل کے بدلے میں اس سے بہتر چیز لکھی جاتی ہے, ان کے عمل سے زیادہ اچھی چیز ان کے لیے لکھی جاتی ہے. اب دیکھیے یہاں لکھ لیجئے اوپر فرض کفایہ. فرض کفایہ
اور علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، یعنی یہ ضروری نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے مسلمان نکل جائیں. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لیکن سب لوگوں کے لیے نکلنا ممکن نہیں ہے، دشوار ہے. تو لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ نکلتا؟ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، اور دین کی گہرائی حاصل کرتا. دیکھیے ادھر دیکھیے، ہر گاؤں سے، ہر شہر سے، ہر خاندان سے، ہر قبیلے سے کچھ لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو فقیہ بنے، مفسر بنے، محدث بنے، فقیہ بنے، دین کا گہرا علم حاصل کریں. کیا مطلب ہے کہ یہ علم فرض عین نہیں. ہر آدمی مفتی نہیں بن سکتا، ہر آدمی محدث نہیں بن سکتا، ہر آدمی مفسر نہیں بن سکتا، ہر آدمی فقیہ نہیں بن سکتا. لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر گاؤں سے ایک آدمی نکل جاتا، ہر گروہ سے چند ایک لوگ نکل جاتے، لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کے اندر گہری سمجھ بوجھ پیدا کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، پھر دین کا علم حاصل کر کے پھر اپنی قوم میں جائیں، اپنی برادری میں، اپنے گاؤں میں، اپنے ضلع میں جائیں اور وہاں جا کے لوگوں کو خبردار کریں. تو کیا بات معلوم ہوئی؟ سن لیجیے آپ ذرا، حکومت کا کام کیا ہے اس میں؟ حکومت کا کام یہ ہے، اور میں اسلامی تحریکوں سے بھی یہ بات بار بار کہتا رہا ہوں، خدا کے بندو، پاکستان میں اگر 140 اضلاع ہیں اس وقت یا اس کے آس پاس، تو ہر ضلع سے تم 100 لوگ منتخب کرو، 100 لوگوں کو ماہر بناؤ، پھر اسلامی انقلاب آتا ہے. حکومت کو بھی یہی کام کرنا چاہیے، حکومت کو بھی یہی کام کرنا چاہیے. ہر ضلع سے آبادی کے اعتبار سے اسی نسبت سے، اسی پروپورشن سے لوگوں کو دین کا گہرا علم دیں، ان کو دنیا کا علم دیں، عربی زبان سکھائیں، ان کو تاریخ پڑھائیں، جغرافیہ پڑھائیں، سائنس پڑھائیں، ان کو عربی زبان سکھائیں، تفسیر پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، اصول دین پڑھائیں ان کو. اس کے بعد ان کی ڈیوٹی لگائیں اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے ضلع میں، اپنی اپنی تحصیل میں. اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ وہ وہاں کے باشندے بھی محتاط ہو جائیں، چوکنے ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں. یعنی دین کا علم جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف اس طرح جاتا ہے. دیکھیے، ایک ماسٹر ٹرینرز ہوتے ہیں، ایک جونیئر ٹرینرز ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک نیچے کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ گریڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. 20 کروڑ لوگوں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو 20 بڑے لوگ پہلے ہونا چاہیے، پھر آپ کے پاس نیچے کی سطح پر 20 لاکھ لوگ ہونا چاہیے. 20 لاکھ کے نیچے پھر سمجھے آپ، وہ پھر ان کے اوپر 20,000 آدمی ہونے چاہیے. تو 20 کروڑ کے اوپر 20 لاکھ، 20 لاکھ کے اوپر 20,000، 20,000 کے اوپر 2,000، 2,000 کے اوپر 200، 200 کے اوپر 20. اس طرح کی درجہ بندی سے پوری قومیں بدلتی ہیں. یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. اسی لیے یہاں یعنی دین کے علم کو، دین کے تفقہ کو بتایا جا رہا ہے. یہ فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے، لیکن وہ اپنے علاقوں میں دین سیکھ کر جا کر ان کو بھی خبردار کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے کافر ہیں، تمہارے قریب کے لوگ ہیں. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور تمہارے اندر ان کے بارے میں سختی ہونی چاہیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اچھی طرح جان لو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور جب کوئی نئی صورت نازل کی جاتی ہے، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ بھائی کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو جو لوگ اہل ایمان ہیں جب نئی آیت پڑھتے ہیں، نئی صورت کو سمجھتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. نئی صورتوں میں آپ اس کا دورہ کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ یہ صورت مجھے سمجھ میں آ گئی. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، اب ہر نئی صورت پڑھ کے اور ان کی گندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے
اور وماتوا وہم کافرون، اور وہ اس حال میں مرتے ہیں کہ کافر ہوتے ہیں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کیا یہ غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کہ ہر سال میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ یہ لوگ آزمائے جاتے ہیں، ثم لا یتوبون، لیکن یہ پلٹتے نہیں، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، ولا ہم یذکرون، اور یہ لوگ کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان کے اوپر کوئی نئی صورت نازل کی جاتی ہے، ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی کسی نے دیکھا تو نہیں، پھر آہستہ سے کھسک جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، تفقہ سے کام نہیں لیتے۔ اب آخری 2 آیات ہیں سورۃ التوبہ کی، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اے منافقو، اے کچے لوگو، اے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کرو، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ کو احکامات بتا رہے ہیں، اور یہ آپ کے لیڈر ہیں، یہ آپ کے امام ہیں، یہ آپ کے قائد ہیں، ان کی بات مانو، ان کی حدیث پر عمل کرو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے اپنے اندر سے، قریش کے اندر سے، عربوں کے اندر سے ایک رسول تم لوگوں کے پاس آ چکے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، ان کے لیے بہت سخت ہے، دشوار ہے، گراں ہے کہ تم لوگ کسی مشکل میں پھنس جاؤ، حریص علیکم، تم لوگوں کے بارے میں بہت حریص ہیں، وہ تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ خواہش مند ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ بہت ترقی کرو، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان لانے والوں کے ساتھ بہت ہی شفیق ہیں، بہت ہی رحیم ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فَقَلْ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، کوئی طاقتور ہستی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، جس کے آگے آدمی جھک جائے، جس سے محبت کرے، جس کی عبادت کرے۔ علیہ توکلت، کوئی میرا ساتھ دیتا نہیں دیتا ہے نہ دے، میں نے تو اس کے اوپر بھروسہ کر لیا ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عظیم الشان عرش کا مالک ہے۔ تو یہ سورۃ التوبہ یہاں پر اختتام پذیر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔